बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी, अल्लाहुल काफ़ी, अल्लाहुल काफ़ी, कसतुल काफ़ी, वजतुल काफ़ी, नसरतुल काफ़ी, लिकुल्ली काफ़ी, काफ़िल काफ़ी, कफ़ाफ़िल काफ़ी, व निअमल काफ़ी, वहुवल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द। मेरा टॉपिक रूहानियत और आमलियात चल रहा था और इसके हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज मज़ीद इस पर कुछ बात करूँगा आपसे। देखिए, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो आमिल है। अगर आप उसके पास जाते हैं, वो आपको किसी अमल की इजाज़त देता है। इजाज़त देने के बाद वो आपकी रहनुमाई भी करता है और आप जब उस अमल को मुकम्मल करके खुद आमिल बन जाते हैं तो ये एक पूरा तरीक़ेकार है जिसकी लोग पैरवी करते हैं। और फिर इस तरह अमल की तासीर हासिल हो जाने के बाद फिर वो उससे जो फ़ायदा खुद उठाना चाहता है या मखलूक को पहुंचाना चाहता है, दोनों चीज़ें वो करता है और यही ज़िंदगी का सिलसिला चलता चला जाता है। लेकिन रूहानियत की दुनिया के अंदर जो है वो तरीक़ेकार इस तरीके से नहीं है। रूहानियत रूह की तरक्की का नाम है, ये किसी अमल का नाम नहीं है। जब कोई इंसान किसी सूफ़ी के पास, किसी दरवेश के पास, किसी बुज़ुर्ग के पास हाजिर होता है और नियत उसकी अपनी रूह को जानना और पहचानना होती है, तो उसका तरीक़ेकार कोई वजीफ़ा नहीं होता, उसका तरीक़ेकार कोई इबादत नहीं होता। अगर कोई इंसान ये समझता है कि इबादत ही रूहानियत है या इबादत ही से सब कुछ मुमकिन है, तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान गलती पर है। इबादत, रियाज़त, नेक आमाल, ये सब वो चीज़ें हैं जो हुक्म इलाही हैं, आपको करने ही करने हैं, चाहे आप तसव्वुफ़ के रास्ते पर चलें या चाहे ना चलें। इन आमाल का आपके रास्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो आपने करने ही करने हैं। तो बात यह है कि तसव्वुफ़ के रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपने फिर क्या करना है। हकीकत के अंदर आपकी जो रूह है उसकी तरबियत होनी है। रूहानियत को अगर आप इस तरीके से समझें कि ये एक मोती की तरह है और ये मोती किसी वजीफे से, किसी चिल्ले से, किसी दुआ से, किसी इस्म से, किसी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। रूहानियत के मोती का ताल्लुक़ खालिसतन जो है वो सीने से है। रूहानियत का मोती सीना दर सीना मुंतकिल होता है और ये मोती आपको वही दे सकता है जिसके पास खुद ये मोती मौजूद हो। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग हैं, सब कुछ है, इबादत गुजार हैं, मुत्तकी हैं, नेक हैं, लेकिन रूहानियत का मोती नहीं है उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उनके पास जाए और उनसे रूहानियत का मोती मांगे या उनसे रूहानियत तलब करे तो वो उसको रूहानियत का मोती दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। रूहानियत के मोती को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रूहानियत का मोती दर हकीकत किसी न किसी शक्ल में वलायत ही होती है। रूहानियत की मोती की इब्तदा रूहानियत है और इंतहा वलायत ही है। तो ये वही बुजुर्ग दे सकता है जिसके सीने के अंदर ये मोती मौजूद हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस सीने के अंदर ये मोती मौजूद है। देखिए, अगर कोई इंसान ये सवाल करे मिसाल के तौर पर कि मैंने सूरज नहीं देखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि सूरज कैसा है, तो ये बड़ी ही लाइल्मी की बात है। सूरज तो बड़ी आबोताब से चमकता है, उसकी चमक बताती है कि ये सूरज की रोशनी है। और हर आंख वाला इंसान जो आंख रखता है, चाहे वो बातिन की हो चाहे वो जाहिर की हो, जब वो सूरज का मुशाहिदा करेगा उसको इल्म हो जाएगा कि ये सूरज है, ये सूरज की रोशनी है। तो रूहानियत का मोती जिस सीने के अंदर होगा वो सीना खुद बताएगा कि इसके अंदर वो मोती मौजूद है, इसके अंदर वो इल्म का मोती मौजूद है।
اس کے اندر وہ بزرگی کا موتی موجود ہے، اس کے اندر وہ درویشی کا موتی موجود ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس وقت تک وہ چیز نہیں نوازتا جب تک کہ وہ بندہ اس کا اہل نہ ہو جائے۔ یہ قدرت کا اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس بندے کو اس چیز کا، اس مقام کا اہل بناتا ہے، اور پھر اس کو وہ چیز نواز دی جاتی ہے۔ تو روحانیت کے موتی کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اہل بنانا چاہتا ہے تو ویسے اسباب، ویسے بزرگ، ویسے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو آپ کی روحانی تربیت بھی کریں گے، آپ کو آپ کی روح سے آگاہی بھی دیں گے، آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ موتی آپ کو دیا جا سکے۔ اور پھر دیکھیں، اس بات کو بھی بڑا ذہن نشین رکھیں کہ روحانیت کے موتی کا مقصد تشہیر نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ موتی ہو تو وہ اس کی شہرت یا اس کے چرچے کرے گا۔ یہ تو بڑی پوشیدہ بات ہے، یہ تو بڑی پوشیدگی کی بات ہے۔ اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہے، نہ اس کو اجازت ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یہ موتی اس سے سلب کر لیا جائے گا، اس سے لے لیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ تو اس راستے کے اندر انسان کو بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اور جو ثابت قدم رہا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلتا رہا۔ چلنے سے مراد ضروری نہیں کہ وہ بھاگے، چلنے سے مراد یہ ہے کہ چلتا رہے، چاہے ایک قدم ہی چلے لیکن چلتا رہے، روکے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے یہ امید ہے کہ وہ ضرور بالضرور اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ ایسا بزرگ تلاش کیسے کیا جائے۔ یہ خصوصیات تو میں نے سن لی، یہ چیزوں تو میں جان گیا کہ یہ ایسا کرنے سے، اس طریقے سے مجھے یہ بندہ مل سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا بندہ ملے کیسے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ وہو السمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طلب سے واقف ہے۔ تو جو انسان جس نیت کو، جس طلب کو لے کر چلے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وہ ضرور بالضرور وہاں تک پہنچ جائے گا، بشرط ہے کہ ثابت قدم رہے، نیک نیتی سے چلے۔ تو ایسا بزرگ میں نہیں کہتا کہ نہیں ملے گا، ضرور بالضرور ملے گا۔ تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اپنی طلب کو، اپنی نیت کو، چیزوں کو درست رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کی مدد فرمائے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں، یا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، یہ ناممکنات ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ضرور بالضرور ہو سکتا ہے۔ بہت سارے سلاسل موجود ہیں، اور ہر انسان جو روحانیت یا تصوف یا بزرگان دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہوتا ہے، اور جب وہ کسی سلسلے سے منسلک ہوتا ہے تو سلسلے کے تمام تر اعمال، تمام تر باتوں کی پیروی کرنا اس پر لازم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں سلسلہ قادریہ سے منسلک ہوتے ہیں، کچھ سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہوتے ہیں، کچھ سلسلہ سہروردیہ سے منسلک ہوتے ہیں، کچھ سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہوتے ہیں۔ بہت سارے سلاسل ہیں۔ ہر انسان اپنی مرضی، اپنی طبیعت، اپنے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے سلاسل کو طے کرتا ہے کہ مجھے کس سلسلے میں داخل ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک بات بڑی وضاحت اور بڑی ہی اہمیت والی بات یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، جو بزرگان در بزرگان اپنے اوپر جتنے بزرگ ہیں، بزرگ در بزرگ، بزرگ در بزرگ ایک دوسرے کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا۔
اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ، اگر آپ قادری سلسلے سے منسلک ہیں اور آپ کو اس سے فیضیاب بھی ہیں، آپ کو اس سے فیض بھی حاصل ہو رہا ہے، اسی طرح اور لوگ ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہیں، ان کو فیض حاصل ہو رہا ہے، اسی طرح کچھ سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہیں، ان کو فیض حاصل ہو رہا ہے، اسی طریقے سے سلسلہ در سلسلہ مختلف لوگوں کو مختلف راستوں سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ سلاسل ہیں کیا؟ اصل میں یہ سلاسل جو ہیں یہ بزرگوں کے راستے ہیں۔ اب یہ ایک سفر ہے، ایک بزرگ نے ایک سفر شروع کیا اور اس کے پیچھے دوسرے بزرگ، اس کے پیچھے دوسرے بزرگ، اس کے پیچھے دوسرے بزرگ، اس طریقے سے بزرگ در بزرگ ایک دوسرے کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے، کچھ سلاسل میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے، کچھ میں اور کم ہے، کچھ میں اور کم ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، اور لوگ قافلوں کی شکل میں، جیسے سلسلہ قادریہ میں ایک وسیع تعداد منسلک ہے، تو وہ لوگ قافلوں کی شکل میں، آپ تصور کریں کہ وہ جو بزرگ کا راستہ ہے اس پہ چلنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ قافلے کی شکل میں جا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے راستے، آپ مثال دے رہا ہوں اس طریقے سے سمجھیں، کچھ لوگوں کے راستے ایسے ہیں جو کھیتوں سے گزر رہے ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، دور دور تک ہریالی ہی ہریالی ہے۔ کچھ سلاسل ایسے ہیں جو پہاڑوں پر سے گزر رہے ہیں، کچھ سلاسل ایسے ہیں جو ریگستان، جن کے راستے ریگستانوں میں سے گزر رہے ہیں، کچھ سلاسل ایسے ہیں جو ویرانوں اور بیابانوں میں سے گزر رہے ہیں۔ سلسلہ قادریہ بھی درست ہے، سلسلہ نقشبندیہ بھی درست ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی درست ہے، تمام راستے درست ہیں۔ ہر کسی کا طرز عمل، اعمال، طریقہ کار سب کچھ الگ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ سلاسل اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ اچھا، کچھ سلاسل ایسے ہیں جو قافلوں کی شکل میں جا رہے ہیں، کچھ سلاسل ایسے ہیں جو لوگوں کی ایک لائن بنی ہوئی ہے ویسے جا رہے ہیں، کچھ سلاسل ایسے بھی ہیں جس میں ایک بزرگ کے بعد کئی دور کے بعد پھر دوسرا بزرگ جا رہا ہے، یہ بڑے وقفے کے ساتھ جا رہے ہیں اور تنہا جا رہے ہیں۔ کسی کا راستہ مشکل ہے، کسی کا راستہ تھوڑا آسان ہے، کسی کا راستہ تھوڑا اور آسان ہے، کسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ تمام سلاسل اس طریقے سے اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی راستے کو منتخب کریں، آپ سوچیں کہ اب آپ کو اس راستے پر چلنا ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ سلاسل کی پیروی کرنا، بیعت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور پھر اس کو مذاق نہ بنایا جائے، مذاق نہ سمجھا جائے۔ یہ بڑی ہی اہمیت کی بات ہے، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی ہی خوش دلی کی بات ہے، بشرطے کہ انسان اس کو اہمیت دے۔ آپ کسی سلسلے سے منسلک ہو جائیں، اس کے تمام باتوں کی پیروی کریں، صحیح ہے۔ اب تمام بڑے سلاسل میں یا ایسے سلاسل جس میں بزرگ کے پاس جو مریدین کی تعداد بڑی کثرت سے ہے، اب ایک اگر مرید ایسا ہے جو براہ راست اپنے بزرگ سے، جس سے بیعت ہوا، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کو بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے مزاج کو بڑا سامنے رکھیں، آپ کس سوچ سمجھ کے مالک ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں ایسا کام کر کے آپ الجھ جائیں۔ اچھی طریقے سے سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے، اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بالکل ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اچھا، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بڑا عام گمان موجود ہے، جس کو ہم اس طریقے سے کہیں گے، اب سلاسل کی بات ہو گئی، اب کچھ عملیات کی طرف چلتے ہیں۔
ہمارے ہاں بڑا ہی عام ہے یہ چیز کہ ہم مختلف کتب میں، مختلف ویڈیوز کے ذریعے، مختلف فلموں کے ذریعے، مختلف ذرائع سے ہمیں چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کسی نے کوئی عمل کیا، اس کے پاس کوئی چیز حاضر ہو گئی، اور پھر اس حاضر چیز نے اس عمل کرنے والے کے تمام معاملات کو مکمل کیا، پورا کیا، اور یہ ہمیں بڑا آسان نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عمل حمزات ہو گیا، عمل موکلات ہو گیا، جنات کی تخسیر ہو گئی، حب و بغض کے عمل ہو گئے، دیگر قسم کے عملیات ہو گئے جو ہمیں بظاہر بڑے آسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر کسی حد تک بہت مشکل، اور میں کہتا ہوں ایک عام انسان کے لیے کسی حد تک ناممکن ہے۔ اور پھر لوگ اپنی صرف دنیاوی حاجت کے لیے اعمال اور عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، بغیر قوانین کو جانے، بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پیدا ہو جائے، کوئی مشکل پیدا ہو جائے، تو پھر پریشانی کے عالم میں پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اگر آپ واقعی ہی عملیات کی دنیا میں، صرف عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو باقاعدہ پہلے سیکھ لیں، سمجھ لیں، ان کے فائدے اور ان کے بے شمار نقصانات کو جان لیں۔ بغیر سوچے سمجھے کرنا اپنے آپ کو مشکل، مصیبت اور ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ عام ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں اور مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور جو فائدہ ہمیں بڑا آسان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کسی حد تک بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عملیات کے جو اعمال ہیں، جیسے ہر چیز ہر انسان کے مقدر میں موجود نہیں ہے، کسی کے مقدر میں ہے، کسی کے مقدر میں نہیں ہے، اسی طریقے سے عملیات کے جو اعمال ہیں وہ کسی کے مقدر میں ہیں، کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ عملیات جو عمل پڑھنے سے جن روشنیوں کا ظہور ہوگا، کچھ کے اعصاب اس روشنیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، کچھ کے نہیں کر سکتے، کچھ کے بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کرے گا تو اس سے سوائے نقصان کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جس زندگی کو ہم آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آسان ہو جائے گی، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو وہ زندگی اس کے لیے کسی حد تک عذاب بن جاتی ہے۔ تو دنیا کا یہ اصول ہے، جب بھی آپ کسی میدان میں قدم رکھتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے وہ کوئی عملی میدان ہو، مثال کے طور پہ کوئی گیمز کھیلنے جا رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک کہ ڈرائیونگ سیکھنے بھی جا رہے ہیں تو اس کو سیکھنے سے پہلے کچھ چیزوں کا سمجھ لینا، جان لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت عام سی مثال ہے، آپ کوئی مشین خرید کے لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے، کسی بھی قسم کی ہو، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، کن چیزوں سے بچانا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، سب چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہماری عقل پر کہ جب ہم کسی ایسی چیز میں قدم رکھنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے کوئی اصول نہیں ہے، اس کے کوئی قواعد نہیں ہیں، اس کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بس ہم نے سنا، سوچا اور کسی سے پتہ کیا اور شروع ہو گئے، اور پھر جب اس کا یا تو کوئی اثر نکلتا نہیں ہے، اور اگر نکل جائے تو وہ ہماری سمجھ اور سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم مشکل میں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ صرف عملیات کا ہی نہیں، عملیات ہو، روحانیت ہو، تعلیم کا کوئی میدان ہو، آپ جب بھی اس میں پریکٹیکلی جائیں گے، آپ کو اس کے اصول و قواعد پر لازماً عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو سوائے نقصان کے، ناکامی کے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو عملیات اور روحانیت میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ ایک انسان اپنے عمل پر محنت کرتا ہے
اور ایک انسان اپنی روح پر محنت کرتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور روح کی محنت ابدی محنت ہے، روح کی محنت وہی محنت ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی، اللہ اس سے دنیا میں بھی مخلوق کی بھلائی کے کام لے گا، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ مخلوق کے کام آئے گا۔ جبکہ عمل کا تعلق آپ کی صرف زندگی تک ہے، آپ نے عمل کیا، عمل سے فائدہ ہوا، تاثیر حاصل ہوئی، لیکن جب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو پھر آپ ویسے ہی خالی ہوں گے جیسے آپ پہلے دن خالی تھے۔ ایک انسان اپنے ظاہر پہ محنت کرتا ہے اور ایک انسان اپنے باطن پہ محنت کرتا ہے۔ حقیقی محنت وہی ہے جو انسان اپنے باطن پہ محنت کرتا ہے، اور جو ظاہر پہ محنت کرتا ہے وہ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ لے کہ ظاہر پہ کی ہوئی محنت اس کے جسم پر ظاہر ہوگی، اور باطن کی پر کی ہوئی محنت پہلے اس کے باطن میں ظاہر ہوگی۔ جب اس کے باطن کا برتن پر ہو جائے گا تو وہ باطن سے نکل کر وہ محنت ظاہر پر آ جائے گی، جبکہ ظاہر پہ کی ہوئی محنت ظاہر پہ ہی رہے گی، باطن میں نہیں جائے گی۔ اچھا، آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر پہ کی ہوئی محنت سے جو انسان کو حاصل ہوگا وہ ظاہری چیزوں کا ہی حصول ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے اعمال پر بڑی محنت کی، اعمال پر بہت محنت کی، اس نے وظائف بھی کیے، اس نے عبادات جو حکم الہی ہے وہ بھی کیا، اس نے عملیات بھی کیے، اس نے سب چیزیں کی جو وہ کر سکتا تھا، صرف اس سوچ میں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ اس کی بڑی لا علمی تھی کہ یہی سب کچھ ہے۔ وہ کرتا رہا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور جب اس کا ظاہر اور باطن الگ ہوا، ظاہر سے مراد اس کا جسم ہے اور باطن سے مراد اس کی روح ہے، تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھے گا کہ اس کی روح کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی روح خالی ہے۔ اس کی روح خالی اس وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی روح پر محنت کی ہی نہیں، اس نے صرف اپنے ظاہر پہ محنت کی، اس نے صرف اپنی زبان پہ محنت کی۔ ٹھیک ہے، اس نے نیک اعمال کیے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، اس نے نیک اعمال کیے، اس نے محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن اس نے جس چیز کو سامنے رکھ کر کیا یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہی روحانی ترقی ہے، شاید یہی روحانیت کا مل جانا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام تر محنت کا تعلق جو ہے یہ آپ کے لباس سے ہے، آپ کے جسم سے ہے، اور جب یہ جسم اور روح الگ ہوگی پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ روح کے پاس پہلے جو دن تھا آج بھی وہی ہے، جو پہلے دن تھی روح آج بھی ویسے ہی ہے، جبکہ آپ کی جتنی بھی کی ہوئی محنت ہے وہ جنازے کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ اور پھر جب وہ آپ کے سامنے زمین کے اندر دفن کر دی جائے گی تو یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ محنت جو میں نے کی تھی وہ زمین کے سپرد ہو گئی۔ اب آپ بالکل خالی ہیں۔ آپ خالی اس لیے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میری روح کیا چیز ہے، میری روح کی غذا کیا چیز ہے، میری روح کا شعور کیا ہے، میری روح کی طاقت کیا ہے، میری روح کی ترقی کیا ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ اور جو لوگ ظاہر کو چھوڑ کر باطن پہ محنت کرتے ہیں، اپنی روح پر محنت کرتے ہیں، تو بظاہر ان کے جسم ایسے نہیں ہوتے جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت متقی بڑا پرہیزگار انسان ہوگا، یہ بڑا ہی سنت کا پابند ہوگا، یہ بڑا ہی ایسا ہوگا۔ وہ ایسے نظر نہیں آتے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے ظاہر پہ محنت نہیں کی ہوتی، انہوں نے ہمیشہ اپنے باطن پہ محنت کی ہوتی ہے، اور جب ان کے ظاہر اور باطن الگ ہوتے ہیں، جب ان کی موت واقع ہوتی ہے، جو جسم ہے وہ ایک پھٹے پرانے لباس کی طرح تھا،
اور جو روح ہے وہ انتہائی طاقتور تھی، وہ انتہائی قوی تھی، اور پھر اس روح کی ترقی کو جو اس نے دنیا میں محنت کی تھی اس کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اس کو اب ہماری روح کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں۔ تو جب وہ اپنی اس ترقی کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر ضروری نہیں، جو تصوف کے راستے پر چلتا ہے، جو روحانیت کے راستے پر چلتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور اپنی موت کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ روحانیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں پر توجہ کریں، غور کریں، اس وجہ سے کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ انسان کے پاس جو وقت ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہے، اور اصل چیز ہی وقت ہے۔ اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا تو یہ پھر وقت پلٹ کر آئے گا نہیں۔ جو زندگی کے لمحات آپ کے پاس باقی ہیں ان پر کوشش کیجیے، ان پر بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں، زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، جو کتاب کے صفحے گزر گئے وہ پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو جو صفحے باقی ہیں زندگی کے، کوشش کیجیے کہ ان پہ کچھ ایسا لکھ دیجیے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہوں، باعث برکت ہوں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہوں، باعث برکت ہوں۔ اور پھر روحانیت کے راستے پر اگر آپ کسی کی رہنمائی کا، کسی کی نیکی کا، کسی کی بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس نیکی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ انسانیت کے ساتھ نیکی سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ عملیات سے بھی آپ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسی راستے کی رہنمائی کر سکیں گے جس پر آپ خود چلیں۔ جس راستے کی آپ کو خبر نہیں ہے، جس راستے کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس راستے کی آپ خبر دے بھی نہیں سکتے ہیں، اس راستے کے متعلق آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اس تصوف کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ بہت غور و فکر کریں، سوچیں، اچھی طریقے سے سمجھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ انہیں کس راستے پر چلنا ہے۔